अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज थोड़ा सा नज़ारा बैकग्राउंड का बदला हुआ है। उसकी वजह यह है कि मैं कुछ अपने शहर से बाहर आया हुआ हूं और एक पहाड़ी मुकाम पर बैठ के आपके लिए वीलॉग बना रहा हूं। आज का वीलॉग भी जो है, क्योंकि पाकिस्तान में आप जानते हैं कि इस वक्त खैर ट्विटर तो एक्स जिसको कहते हैं वो 3 दिन से बंद है और ख़बरें भी जो है वहाँ पे इस वक्त बहुत तेज़ी से आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल पहला रोज़ था, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी काम कर रही है और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद तशरीफ़ ला के मरी चले गए हैं और वो मरी भी लग रहा है कि अब वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि वो अपनी हर दिल अज़ीज़ मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी साथ लेकर गए हैं और उनकी जो इस्लामाबाद आमद है वो हुकूमत साजी से मुतल्लिक़ा है। बाकी पीपल्स पार्टी की भी सारी क़यादत इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और पीपीपी और पीएमएलएन जो है वो मिल के हुकूमत साजी फ़ेडरल सतह पे करने लगता है जा रही है। लेकिन आज का जो मौजू है आपसे बात करने का वो 2-4 रोज़ कबल जो लियाकत चट्ठा साहब कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एक जिसके अंदर एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दी गई और उसके बाद एक सूरत हाल जो पैदा हुई उससे मुतल्लिक़ा है। और उससे मुतल्लिक़ा ये है कि इसके ऊपर पहले भी मैंने बात की है, कल भी बात की है, लेकिन आज आपको एक और एंगल से चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। हम सब जानते हैं कि लियाकत चट्ठा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें काफ़ी ज़्यादा सच बोला गया, लेकिन हम सारे ये भी जानते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन कुछ आधा सच बोला गया, या कह लें कि 70% सच बोला गया। क्योंकि लियाकत चट्ठा साहब ने जो अपनी जो कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर जो उनके कन्फेशंस थे वो इलेक्शन से रिगिंग से मुतल्लिक़ा थे। उनके आरओ से क्या रिगिंग करवाई गई, रावलपिंडी की 13 नेशनल असम्बली की सीट्स का उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि वो जनाब जो पीटीआई के उम्मीदवार जो थे वो जीत चुके थे और उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती से ये तब्दील करवाया गया। लेकिन जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर और इसका उन्होंने तमाम इल्ज़ाम जो है वो 2 शख्सियतों के ऊपर या 2 आइनी ओहदे रखने वाले लोगों के ऊपर डाला। एक उनका जो इल्ज़ाम था वो सीधा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब था और दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ऊपर लगाया। अब ये जो बात मैं आधा सच या 70% सच की कह रहा हूँ वो इसलिए है कि जब चट्ठा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर चुके और उनको कुछ सहाफ़ियों ने घेर लिया तो वहाँ उनसे ये स्पेसिफ़िक सवाल हुआ कि आपने फ़ौज के किरदार के ऊपर कोई बात नहीं की है। तो चट्ठा साहब ने ये कहा कि जी फ़ौज ने अपना काम बिल्कुल ठीक किया है, ये सारा किया दराया जो है वो चीफ़ जस्टिस और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का है। अब चूँकि इस बात को काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, लियाकत चट्ठा साहब भी गायब हैं, इसका कोई फॉलो अप में क्या हो रहा है। ऑल्दो जो रावलपिंडी के सदर की असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो मातहत थे लियाकत चट्ठा की, उनकी दरख्वास्त पे एक एफ़आईआर तो दर्ज हुई है लियाकत चट्ठा की, लेकिन अभी तक उनको किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया हो या उनकी गिरफ़्तारी जो है बाकायदा तौर पर हुई हो वो सामने नहीं आई और ना ही उनकी फ़ैमिली की जानिब से कोई हेबियस की पिटीशन या कोई गवाह की पिटीशन या इस तरह की कोई चीज़ें सामने आई हैं। ये ज़रूर सामने आया है कि चट्ठा साहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्ती की जा रही है, उनका कोई अनऑफिशियल पीए भी है, उसकी फ़ैमिली भी मंजर आम पर आई है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र और इस बात से भी कतई नज़र कि आया ये लियाकत चट्ठा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई या उन्होंने की या क्या था या इसके पीछे कौन था, हम इसके असरात और आने वाले दिनों का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। अब अगर आप इसके असरात की बात करें तो इसने जो धांधली जिसके वाज़ेह तरीन सबूत इंडिपेंडेंटली भी मौजूद हैं, ना सिर्फ रावलपिंडी के इन 13 नेशनल असम्बली के हलकों के बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो एक बड़े ज़्यादा पैमाने पर धांधली हुई है, जहाँ पे एविडेंस मौजूद हैं, फॉर्म 45 मौजूद हैं, तमाम तर वो ट्रेल मौजूद है कि वोट्स किसके हक़ में पड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या वोट टोल है उनके अपने हलकों के अंदर। वो सबूत तो पहले से मौजूद थे। जो लियाकत चट्ठा है उसने एक आके कन्फेशनल स्टेट दे के इस बात पे मोहर सबत कर दी है कि ये इलेक्शन जो थे इसके अंदर बहुत ज़्यादा धांधली की गई पोलिंग डे के अंदर। तो इसमें तो कोई शक रहा नहीं, लेकिन मैं ये आपसे जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था कि इस चीज़ का आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन उठाने जा रहा है।
آپ کہہ لیجئے یہ پی ٹی آئی کی یا ہم سب لوگوں کی ایک نالائکی ہوگی کہ اس چیز کو جس طرح سے ہائی لائٹ کرنا چاہیے یا اس چیز کے اوپر آگے جو فردر لیگل سٹیپس ہونے چاہیے وہ شاید نہیں کر پائیں گے، اور اس کا فائدہ بھی مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کمپنی سرکار سب سے زیادہ اٹھا لے گی۔ وہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پورے دھندے کے اندر کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو پلیئرز کمپنی سرکار کی خدمت میں ہیں، اور ان پلیئرز کی خدمت جو ہے اس کو چار چاند لگانے کے لیے یا اس کو دو آتشا کرنے کے لیے اب وہ لوگ بری طرح سے کمپنی سرکار کے آگے بندھ گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے جو بات لیاقت چٹھا نے کی کہ یہ جو ریگنگ ہے ساری یہ کروانے والا قاضی فیض عیسیٰ ہے اور سکندر سلطان راجہ ہے۔ اب یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے اس ریگنگ میں اتنا زیادہ کردار ادا کیا ہے جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن قاضی فیض عیسیٰ کی جو ریگنگ ہے وہ پری پول ریگنگ ہے، وہ پولنگ ڈے کے بعد جو ریگنگ ہوئی، کیونکہ لیاقت چٹھا کا جو بیان ہے وہ دراصل جس چیز کے اوپر نشاندہی کرتا ہے وہ پولنگ بند ہونے کے بعد، یعنی کہ 5 بجے کے بعد سے لے کر اگلے 24 گھنٹوں کی اندر جو ریگنگ کی گئی آر اوز کی جانب سے اس کی بابت تھی۔ لیکن اس کا الزام انہوں نے سارا قاضی فیض عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ پہ لگا دیا۔ اب دیکھیے قاضی صاحب سے متعلقہ اور ان کی ریگنگ سے متعلقہ میں پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں اور بھی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں۔ قاضی صاحب کی ریگنگ ہے پری پول ریگنگ۔ قاضی صاحب کی ریگنگ اس وقت سے شروع ہوتی ہے واضح طور پر جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی الیکشن کمیشن کے فیصلے سے وہ جو آیا تھا اس کی توثیق کر دی اور اس سے ان کے بلے کا نشان چھین لیا، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں جو ایک بہت بڑا قدم تھا، اس کو اب پری پول ریگنگ کا کہتے ہیں۔ اور اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو جو ایگزیکٹو آر اوز جس کی وجہ سے یہ لیاقت چٹھا اور اس کے نیچے جتنے ڈی سیز تھے وہ آر او بنے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن یہ تھی جو بیرسٹر عمیر نیازی کی جانب سے جمع کرائی گئی تھی کہ اس میں جوڈیشل آفیسرز کو آر اوز لگایا جائے، کیونکہ یہ جو انتظامی افسر ہیں یہ آلریڈی اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اسپیشلی پنجاب میں محسن نقوی کے لگائے ہوئے لوگ ہیں، اور محسن نقوی تو بالکل اس وقت نواز شریف کو سرو کر رہا ہے، تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن نہیں ہو پائے گا، تو جس کے اوپر قاضی صاحب نے عمیر نیازی کو ہی جرمانے کرنے کی وہ ایک طرح ڈال دی تھی۔ تو یہ تو تھی پری پول ریگنگ جو بڑی کھل کے واضح، جس کے ثبوت بھی موجود ہیں قاضی صاحب کے بارے میں۔ لیکن یہ جو ان کا کہنا کہ جی انہوں نے امپلیکیٹ کر دیا قاضی فیض عیسیٰ کو اس معاملے کے اندر، ایک یہ ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی سکندر سلطان راجہ، دیکھیں سکندر سلطان راجہ تو پارٹ اینڈ پارسل ہے، لیکن وہ انیبلر ہے، وہ سہولت کاری کر رہا ہے کمپنی بہادر کی اس پورے نظام کو چلانے میں۔ ظاہری بات ہے جو ہم بات کر رہے ہیں قاضی فیض عیسیٰ نے بلے کا نشان چھین لیا، اس کی طرح بھی جو ہے سکندر سلطان راجہ نے ڈالی۔ اس کے بعد جو انتظامی امور کے لوگ لگائے یہ سکندر سلطان راجہ ہے، بلکہ سکندر سلطان راجہ کی پری پول ریگنگ میں یاد رکھیے گا وہ چیز بھی شامل ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا کام کرنا چاہتی تھی تو سکندر سلطان راجہ نے ہر ممکن کوشش کر کے اس کو ناکام بنایا، جس کی وجہ سے آج یہ ریگنگ ہو پائی ہے۔ تو ان کی پری پول ریگنگ دونوں کی داستان تو بہت لمبی ہے، لیکن ایگزیکٹو آفیسرز سے، ڈی سی اوز سے، آر او سے، کمشنر سے 5 بجنے کے بعد کی جو ریگنگ ہے وہ میں نہیں سمجھتا، اور آپ سب لوگ بھی سمجھدار ہیں، وہ ریگنگ جو ہے وہ کیا قاضی عیسیٰ یا سکندر سلطان راجہ کروا سکتے تھے؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ ایسا یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پہ وہ پنجابی کا محاورہ یاد آ جاتا ہے کہ رب نیڑے یا کسن نیڑے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جتنے ڈی سیز ہیں، یہ اتنے طاقتور ہیں کہ یہ کسی اور کے حکم نہیں مانتے ماں سوائے کمپنی بہادر کا۔ لیکن لیاقت چٹھا صاحب کمپنی بہادر کو کلین چٹ دے گے، تو جس وجہ سے ان کے بیان کا یہ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے۔ اب اس سچویشن میں دیکھیے جو میں نے پہلے بات کی کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ کون اٹھائے گا، دیکھیے فائدہ اس وقت اٹھا رہے ہیں کمپنی بہادر ونس اگین۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ دیکھیے جب انہوں نے یہ نواز شریف کو برے طریقے سے ہروایا، دیکھیے ایک تو عوام نے تو اس کو ووٹ دی نہیں، یہ تو ایک ریالٹی ہے گراؤنڈ پہ اور تھی، لیکن پہلے نواز شریف کو اس طریقے سے ہروانے کا ایک ماحول بنایا گیا، اس کو کمزور کیا گیا، اس کو کمزور کر کے حکومت دی گئی، اس کو ایک ایسی حکومت دی جا رہی ہے یا آنے والے دنوں میں دی جا رہی ہے جس کے اندر بہت زیادہ ڈاؤٹس ہیں، جو کھڑی ہے اس کارپٹ کے اوپر جو اس کو مہیا کر رہی ہے کمپنی سرکار، کہ کل اگر نواز شریف
جو آلدو وزیر اعظم تو نہیں بننے جا رہے اور شاید صدر کی ان کی خواہش تھی جو زرداری نہیں بننے دے گا، تو اگر کل نواز شریف کسی صورت بھی کمپنی بہادر کے خلاف یا ان کے کسی افسران کے خلاف ہونا چاہے گا تو جس کارپٹ پہ نواز شریف اور اس کی حکومت کھڑی ہے وہ کھینچ لائی جائے گی، کیونکہ نواز شریف کی اپنی دونوں سیٹیں چاہے وہ مانسیرا کی ہے یا لاہور کی ہے، دونوں انتہائی متنازع سیٹس بن چکی ہیں۔ اب وہ جو متنازع سیٹس ہیں اس کا جو مینڈیٹ والا ایشو ہے، یہ تلوار ہمیشہ لٹکتی رہے گی نواز شریف کے اوپر تاکہ وہ زیادہ پھس پس نہ کر سکے۔ دوسری چیز یہ بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا رزلٹ آنے کے بعد نواز شریف کے لیے ایک بطور سیاستدان کے یہ بھی ایک بڑا سوچنے کا مقام تھا کہ آیا میں یہ اس وقت اقتدار حاصل کروں یا نہ کروں، لیکن انہوں نے یہ ساری سچویشن کریٹ کر کے دھاندلی میں اپنے ساتھ اس کو شامل کر کے اس پوزیشن میں ڈال دیا کہ اب وہ انکار کرنے کے قابل بھی نہیں ہے اور وہ اس پورے جو یہ نظام بنایا گیا ہے اس کے ساتھ وہ چلے گا اور حکومت بنانے میں بھی معاونت فراہم کرے گا۔ یہ اس کا آبجیکٹو تھا جو اچیو ہوا، اس پوری وہ جو سچویشن کریٹ کی گئی جس میں انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے بھی رپورٹنگ ہوئی وہ۔ اور پھر سب سے بڑی بات، قاضی فیضی صاحب جن کی دماغی صحت کے بارے میں بہت زیادہ سوالات ہیں کیونکہ وہ پل میں تولا اور پل میں ماشا بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی بہت زیادہ چیک میٹ کر دیا گیا ہے کمپنی بہادر کی جانب سے۔ کمپنی بہادر کی جانب سے ان کو چیک میٹ اس طرح سے کر دیا گیا کہ اب ان کو ایک 20 گریڈ یا 21 گریڈ کے افسر کے بیان کے مطابق امپلیکیٹ کر دیا الیکشن ریگنگ، جہاں پہ آرٹیکل 6 کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو قاضی صاحب بھی تمام تر قوت اور چیزیں ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اب کمپنی بہادر کے سامنے پھدک نہیں سکے۔ ویسے پھدک تو پہلے نہیں رہے تھے، یہ تو میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں، ان تمام معاملہ ہونے سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ قاضی صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ بڑا مضبوط ریفرنس تھا، اور اس مضبوط ریفرنس کو پھر کمپنی بہادر نے فیل تب کروایا جب قاضی صاحب نے ان کی اطاعت کر لی۔ اور بائی دا وے اب اس چیز کی جو شہادت ہے یا گواہی ہے وہ بڑی حد تک ان کا جو پرانا بڑا ایک گرویدہ شخص تھا ستور، جو اب کھل کے ان کو کرٹیسائز بھی کر رہا ہے، وہ اس چیز کی گواہی دے چکا ہے کہ قاضی صاحب اس وقت فلی جو ہے وہ انرول ہو چکے ہیں یا انلسٹ ہو چکے ہیں کمپنی بہادر سرکار کے پاس، اور وہ تو خیر ان کے کچھ سہولت کاروں کے بھی نام لیتا ہے، لیکن قاضی صاحب کا اب وہاں سے پھدکنا جو ہے وہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شک موجود ہو کہ کمپنی بہادر کس حد تک کام کرتی ہے، تو ابھی حالیہ ہی ایک اور بڑے یوٹیوب کے جید صحافی آ چکے ہیں جناب اعزاز سید صاحب، ان کے میں پروگرام میں کل یا پرسوں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی ایک نئی حقیقت، آئی تھنک بشیر چودھری بھی ان کے ساتھ تھے، ایک نیا سکینڈل آشکار کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے گھر سے کچھ خفیہ کیمرے برآمد ہوئے ہیں، اور نام انہوں نے نہیں لیا، لیکن اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 2-3 جج کون ہیں جو اس وقت بہت زیادہ کھٹک رہے ہیں۔ ایک تو بابر ستار صاحب ہیں، دوسرے محسن کیانی صاحب ہیں، اور تیسرے حسن گل اورنگزیب صاحب ہیں۔ یہ ججز ہیں جو کچھ زیادہ ناپسند ہیں کمپنی کو اس وقت، کیونکہ وہ پوری طرح سے انٹیون نہیں ہیں، تو انہی کے گھر سے کیمرہ نکلا ہوگا، لیکن کیمرہ نکلا جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ آپ کے بیڈ روموں تک گھس کے وہ جناب کیمرہ کے جو نا فلم پروڈکشن بھی ہے ان کی، تو اس میں کام کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو کچھ عرصہ پہلے لطیف کوسہ صاحب کے بھی یہاں سے کیمرہ نکلا، پھر ان کی کوئی جونیئر تھی ان کے گھر سے کیمرہ نکلا، اور یہ جو معاملے ہیں کیونکہ یہ پوری جو فلم سازی اور کیمرہ سازی والا بزنس ہے یہ بھی ہماری کمپنی بہادر کا سرکار کا ہے، اور یہ لوگوں کو اس طرح سے بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ اور ویسے حیرت کی بات ہے جو ہمارے اس وقت چیف جسٹسز ہیں، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیں، ان کے کیونکہ وہ بیسیکلی چیف جسٹس کا عہدہ ان کا اس لیے ہوتا ہے کہ ہی از دی کیپٹن آف دا ٹیم۔ اب اگر ان کے ہوتے ہوئے ان کے ججز کے گھروں سے کیمرے نکل رہے ہیں تو یہ اب سوچنا پڑے گا کہ یہ کیا اقدام اٹھانے جا رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے۔ لیکن چلیں دیکھیں، کمنگ بیک ٹو دا مین ٹاپک، کہ لیاقت چٹھا کا ہمارا تو انالیسز یہی ہے کہ لیاقت چٹھا کی آدھے سچ والی پریس کانفرنس کا بھی سب سے زیادہ کیش کرنے جا رہی ہے کمپنی بہادر۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کیا کہتا ہے، میڈیا کیا کہتا ہے، لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ان کو جو سب سے بڑا فائدہ اس سے حاصل ہونے جا رہا ہے وہ فائدہ ہے دراصل جو بھی انہوں نے اپنے عزائم کی نوک پلک درست کرنی تھی اس کو وہ درست کرنے میں اسی چیز کو استعمال بھی کریں گے۔ یہ ہے جناب کمپنی بہادر کا
طریقہ واردات. اور یہ آئی تھنک یہ چونکہ لائیو واقعہ ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لیا جائے کہ کمپنی بہادر سرکار کس طرح سے کوئی بھی حالات اور واقعات چاہے ان کے خود کریٹ کردہ ہوں یا وہ خود سے بن چکے ہوں انڈیپینڈنٹلی ہوئے ہوں اس کو بھی وہ اپنے بینیفٹ میں مولڈ کر لیتی ہے, سچویشن کو نہ صرف کنٹین کرتی ہے بٹ اس سچویشن کا بھی کوئی نہ کوئی بینیفٹ وہ اٹھا لیتی ہے. اسی وجہ سے کمپنی بہادر جو ہے وہ بہت عرصے سے ہمارے سیاست کے, حکومت کے اور باقی تمام نظام کے اوپر اوور شیڈو کیے ہوئے ہے. تو ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو آف کورس آئی تھنک اٹس آسکنگ اے لاٹ فرام دیم. اگر اپنا وہ کہتے ہیں نا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے تو ان شاطر لوگوں سے نبٹنے کے لیے پھر ان کو سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ اس حد تک جاتے ہیں تو آپ نے ان کا جب مقابلہ کرنا ہے تو پھر آپ کو بھی اتنا ہی سمجھدار ہونا پڑے گا. خیر اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.